अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कवर स्टोरी में भलीकार मां यहाँ अवां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में पाण पहिरें पार्ट में कोशिश कंदासीं त जजिस जे हवाले सां या सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हिकु तक़रीब खे ख़िताब कयो आहे ऐं तक़रीब में कुझु ॻाल्हियूं कयूं वियूं आहिनि जंहिं ते हिन वक़्तु मीडिया जेका आहे अटेंशन उन तरफ़ डाइवर्ट थी वई आहे। जस्टिस मंसूर अली शाह खां सवाल कयो वियो त अवां इस्तीफ़ा ॾेई हलिया त कोन वेंदो, जंहिं ते जस्टिस मंसूर अली शाह दिलचस्प जवाब ॾींदे चयो त मां भॼण वारनि मां न आहियां, मां भॼी न वेंदुसि ऐं हुन इस्तीफ़ा जी तरदीद भी कई है। इन सां गॾोगॾु पाण कोशिश कंदासीं त अदलिया सां गॾु जेका सियासी सूरत हाल है उन ते भी पाण डिस्कस कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की आज की तकरीर सुनी होगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बात की है कि मैं भाग कर नहीं जाऊंगा, ये असल में किसको पैगाम देना चाहते थे जस्टिस मंसूर अली शाह? बात ये है कि ये तो पुरानी बात हो चुकी है कि जजों को गैर जजाना यानी जजों का काम है कि कोर्ट में बैठें और जो उनके पास केस आए और उनको सुने और इवन अदालत में भी रिमार्क्स ना दें। तकरीबात में तो जाना प्राइवेट एक वैसे ही जो है जजिस की एथिक्स के खिलाफ है कि आप सोशली इंटीग्रेट होते हैं और वो सारे इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं जब आप उनके स्टेजेस पे बैठते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स के साथ बैठते हैं, तो जजिस को खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों को और वैसे जज कोई भी जज हो उन्हें अपने आप को अवाम से दूर रखना होता था। ये रवायात रही थी। उनको सदर भी बुलाएं और वजीर आजम भी बुलाएं तो वो माजरत करते थे, लेकिन जब तक कोई इंतजामी जरूरत ना हो। और ये चौधरी इफ्तिखार के बारे में भी बड़ा कहा गया कि जी पहली दफा उन्होंने इनकार किया तो उन्हें बुलवा लिया। वो तो रोज घुसे होते थे जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो मैं ये नंबर वन तो मैं एक तो प्राइवेट फंक्शंस में जजिस की तकरीर को अच्छा नहीं समझता कि जजों को अवाम को इंसाफ देने के लिए अपने आप को समाज के सोशल फोरम से दूर रहना चाहिए। फिर जो है कोर्ट के दौरान रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि जब वो रिमार्क्स होते हैं हुकूमत के ऊपर कमेंट्री शुरू हो जाती है कि जी सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही और आज तक कुछ नहीं हुआ, तो उससे समाज के अंदर एक जजमेंटल राय जा रही होती है और जी फलानी हुकूमत ने ये नहीं किया, फलाने इदारे को मैं बुला के ठीक करूंगा। तो वो मामला जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जजिस की जुरिस्डिक्शन से आगे हैं, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा जज नहीं देखा जिसने ज़ियाउल हक को ये कहा हो कि तूने मार्शल क्यों लगा दिया, मैं तुझे कल बुलाता हूँ। तो कहने का मकसद है कि ये चीजें चलती हैं और चौधरी इफ्तिखार के दौर में बाद वो जो है साकिब निसार उसे इंतहा पे ले गए। तो ये एक पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में रहने के लिए, और ये बात दुरुस्त है कि उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के मुतासिर वो समझते हैं खुद को और उसके बाद उनके मामलात हैं। तो अगर बच्चों की तकरीब में एक खिताब कर रहे हैं कि तो ये चीफ जस्टिस भी तो रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, वहाँ क्या बच्चों की अलहदा अदालतों का क़याम के लिए कुछ किया था इन्होंने? क्योंकि जब इन्होंने आर्बिट्रेशन कोर्ट तो बना दी थी, तो जब ही काश ये बच्चों की कोर्ट कर जाते, या अब भी अगर करें तो वो तजावीज़ दें, चीफ जस्टिस को दें, जुडिशल कमीशन में जाएं, बैठें। शाहीन साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज बात की है बच्चों के हुकूक के बारे में और उनके इजहार आज़ादी के बारे में। क्या इस मुल्क में जो बालिग हैं, जो बड़े हैं, उनको आज़ादी हासिल है? आज़ादी है क्या उनको आज़ादी हासिल है? नहीं, देखिए ना, जब जिस मुल्क के अंदर एक्स नहीं चल रहा, ट्वीट नहीं चल रहा, इंटरनेट जब मर्जी बंद हो जाता है, वीपीएन है,
اور یہ وہ چیزیں جو ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہے آئی ٹی میں بڑھانا چاہتے ہیں، جو ہم تڑپ رہے ہیں ڈالروں کے لیے، اور ہمارے لوگ اپنی ذاتی کاوشوں کے بعد جو ہے آؤٹ سورسنگ پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ کما رہے ہیں، اور ہماری اس دفعہ 1.5 بلین سے زیادہ جو ہے جا چکی ہے، اور آگے ٹارگٹ بڑے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہے پاکستان آئی ٹی ایکسپورٹ کے اندر، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہمارے سے آگے ہیں۔ اس کے باوجود ہم جو ہے اظہار آزادی پہ قدغنیں ہر طرح لگاتے ہیں، چینلوں پہ بھی لگاتے ہیں، اخباروں پہ بھی لگاتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جب یہ اتنا عرصہ جج رہے ہیں تو اظہار آزادی کے لیے تو کبھی کوئی نہیں تڑپتا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ جنگ کے ایڈیٹر جو ہیں 9-10 ماہ بعد ان کی جو ہے سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے فوری طور پر جو ہے کیس ہی ختم ہو گیا، اور انہوں نے باعزت اپنے آپ کو بری کروایا جو عمران خان کے دور میں ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم خود کورٹس میں جاتے رہے ہیں اور ہم دیکھتے رہے کہ ان سارے ججز کی صورتحال کیا ہے۔ اس وقت کہاں جاتے ہیں جب آؤٹ آف ٹرن جو ہے ججز بھرتی کیے جاتے ہیں، جب مختلف چیمبر سے ججوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اظہار آزادی سے بھی بڑی بات ہے کہ جہاں پر ججوں کے انتخاب کا کوئی طریقہ اور میرٹ ہی نہ ہو، وہ اس کو تو آپ زیر بحث نہیں لا رہے۔ تو اب چونکہ وہ متاثر ہوئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی، اور اجلاس میں بھی نہیں جا رہے، جوڈیشل کمیشن میں بھی نہیں گئے، گزشتہ روز کے اجلاس میں بھی نہیں گئے، اور فل بینچ بنانے کے تقاضے ہی ہر وقت کر رہے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اس کے بعد اب آپ شاہین صاحب جتنی باتیں آپ کے فنکشن میں بھی اب آپ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتنی باتیں آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کی ہیں، جس طرح جسٹس منیب اختر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے ٹائم میں ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی عدلیہ میں، آپ ایک بار پھر عدلیہ میں اس طرح کی یا اس سے زیادہ خطرناک ڈیوائیڈ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اب ڈیوائیڈ نہیں دیکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک جو ہے حکومت کے وقت میں اپوزیشن دیگر سیاسی جماعتوں سے ماسوائے اپوزیشن کے فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ان سے مل کر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے علیحدہ کورٹ بنا کر آئینی معاملات جو ہیں جن سے حکومتوں کو ہلایا جلایا جاتا تھا اس کا راستہ اپنے طور پہ تو بند کیا ہے، اور جو کہ بڑی مشکلات کے بعد ہوا کہ اس میں مدرسوں کی رجسٹریشن کا کیس بھی ہوا۔ مدرسوں کی رجسٹریشن کے کیس پر بھی فضل الرحمان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ججز کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ کرتے ہیں، اور آج وہ ڈیوائیڈ نہیں ہے، آج اچھی خاصی اکثریت۔ کل دیکھیے نا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اکثریتی جج نے جو ہے جسٹس منصور کا جو تھا پوائنٹ آف ویو اس سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ صاحب نے بھی جو ہے اس کی مخالفت کی، تو وہ وہاں پر یہ نہیں بات ہوئی کہ فل بینچ بنایا جائے۔ تو اب یہ معاملات یہ ہیں کہ بھئی ججوں کے انتخاب کو پہ توجہ دی جائے، کہاں سے لیے جائیں، کیسے جج لیے جائیں، واقعتاً در حقیقت انصاف ملنا شروع ہو۔ اب میں اپنی پسند کے جج لے آؤں، میں اپنے چیمبر کے جج لے آؤں، میں اپنی سیاسی جماعت کے انکلائنڈ جج لے آؤں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کسی ملک کے عدالتی نظام کو، انصاف کے نظام کو تلپٹ کر دینا کہ کل کو پھر وہ باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ وکیل نہیں کرتے، جج کر لیتے ہیں۔ تو مختلف چیمبرز کے لوگ آ کے جب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ججز کے، تو وہ ججز فیصلہ جو ہے اور طرح دیتے ہیں، ضمانتیں اسی وقت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں ساری باتیں۔ تو میں شاہین صاحب آپ نے اپنے جواب میں مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیا اور انصاف کی بات بھی کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی جو مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ترمیم تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ اب دوبارہ جو ہے پارلیمنٹ سے پاس ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اور مولانا آپ کو روڈوں پر دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، مولانا بھی تو دیکھیں نا، مولانا کیا کریں، مولانا کی تو روٹی روزی جو ہے وہ چلتی ہے مدارس پہ، کیونکہ انہوں نے جو اپنی اسٹیٹ پاور بنائی ہے وہ مدرسوں کی بنیاد پہ بنائی ہوئی ہے۔
تو اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موقع ہے اس وقت حکومت کو بڑا چیلنج درپیش ہے، تو انہوں نے، چونکہ یہ سیاسی جماعت نون لیگ اس قسم کی ہے کہ انہوں نے جو وزیر قانون بنائے ہیں تارڑ صاحب، جو وزیر قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ ان کو اتنا خیال نہیں شاہین صاحب پارلیمنٹ سے پاس ہو کے، سینٹ سے پاس ہو کے ایک بل صدر مملکت کے پاس جاتا ہے، باقی تمام ترامیم پر سگنیچر ہو جاتی ہیں، صرف مدارس کی رجسٹریشن کا بل واپس آ جاتا ہے اعتراض لگا کر، اس میں اعظم نذیر تارڑ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں نہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ان کو سیاسی پختگی نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ وغیرہ میں آئے ہیں، وزارتوں میں آئے ہیں، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ فیٹ اپ کیا کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کور ایشو کیا ہے مدارس کا۔ مدارس کی جو قوت ہے اس میں بچوں کو جدید علوم سے محروم رکھنا بھی ہے اور اس کے سیاسی فوائد حاصل کرنا بھی ہے۔ ایک دور آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلباء جو ہے انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا اداروں کو جب ضیاء الحق کا دور تھا، اور پھر یہ اسی طرح سے مدارس کی کو لا کے دھرم دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی عمل ہونا چاہیے، اور مذہب اور سیاست میں تو میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، فرق ہونا چاہیے۔ مذہب ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے لیے بڑا سپریم ہے، اور جو سیاست ہے وہ سماج میں کی سوشل سائنس ہے جس کے اندر زندگی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں۔ بلا شبہ پاکستان اگر اسلامی سیاست ہے تو اسلام کی روح کو کبھی بھی کوئی جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوتے، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ معاملہ جو ہے وہ جو ہے ان کی رجسٹریشن کا صوبائی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مرکزی حکومت کہاں پہ جا کے کون سا محکمہ رجسٹر کرے گا، کیونکہ گلی کوچوں کا کنٹرول جس کے پاس فیس کا ہوتا ہے، اس کے پاس ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ رجسٹر کریں گے۔ تیسرا، پاکستان کے اندر زمینی حقائق یہ کہ اگر آپ دیکھ لیں جہاں پہ مولانا کی سیاست کا محور ہے، بالخصوص تھوڑا بہت بلوچ کیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا سے دیکھیں تو ان کا اثر و نفوذ کم ہوا ہے، کیونکہ وہ مدارس کا چلا گیا طالبان کے ہاتھ میں، اور طالبان کی پی ٹی آئی نے ہاتھ بڑھائے، اور جب وہاں افغانستان میں طالبان آئے انہوں نے ان کو پانی پی ٹی آئی صاحب نے کہا کہ زنجیریں غلامی کی توڑ کے آئے ہیں، اور ان کے سزا یافتہ کو، دہشت گرد لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لوگوں کی گردنیں کاٹی تھیں، ان کو بلا استثناء لے لیا، چاہے اس وقت کے جرنیل یا آئی ایس آئی چیف بھی شامل ہو۔ لیکن ہمیں حق بات یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ٹیررزم آ گیا، اور ٹیررزم یہ ہے کہ وہ کور لیتے ہیں، وہ اداروں کے اندر رہتے ہیں، مدارس کے ذریعے جو ہے مینیفیسٹو ہیں، مساجدوں کے اندر رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ پاکستان کے یہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا اپنے اپنے جو چیلنج ہے، ہم مدارس کے ذریعے بھی یہ ماضی میں رہا ہے۔ بی بی شہید کو جو قتل کیا گیا تھا وہ اکوڑا خٹک دارالعلوم میاں دارالاسلامیہ اکوڑا خٹک کے مدارس کے وہ تھے جن کو عمران خان نے کے پی حکومت کے طور میں 30 کروڑ روپے گرانٹ دی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑے غور طلب سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور رجسٹریشن کے علاوہ بھی شاہین قریشی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب اساں گڈ موجود ہویا۔ پروگرام جو سلسلو جاری ہے تے وقت ہے بریک جو اساں گڈ رہجو۔